अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 5 अगस्त 2019 जब भारत ने आइन में आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए मकबूजा कश्मीर को इंज़माम का दर्जा दे दिया था और उसके बाद अब एक कदम और आगे बढ़ा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 की कॉन्फ्रेंस जो है उसको रख दिया गया है। लेकिन भारत को यहाँ पर एक सुबकी का सामना करना पड़ा है और वो ये है कि चीन, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, इन लोगों ने, सऊदी अरब, इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इज्तनाब किया है। इसके साथ साथ बरतानिया ने ये बात कही है कि ठीक है, हम शिरकत तो कर रहे हैं लेकिन इस शिरकत से कश्मीर की जो मतनाज़ा सूरत हाल है उसमें तब्दीली नहीं होगी। आज मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर दोनों इलाकों में हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है। कश्मीरी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और जाहिर है कि जिस जुल्म बर्बरियत में वो घिरे हुए हैं और जिस तरह मकबूजा कश्मीर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि ये एक पुरअमन जगह है, सियाती मकाम है, भारत ने ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी आज़ाद कश्मीर में थे। उन्होंने आज वहाँ की पार्लियामेंट से खिताब भी किया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर का जो मामला है वो 1947 का एक नामुकम्मल एजेंडा है और जाहिर है कि पाकिस्तान इस हवाले से अपनी सफारती और अखलाकी मदद जो है वो जारी रहेगा। मसला कश्मीर को इसी तरीके से उजागर किया जाता रहेगा। दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई जाती रहेगी कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली जो है वो किस तरीके से हो रही है। चीन का शिरकत ना करना यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम है और जाहिर है कि G20 कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी है। इस सारी सूरत हाल को क्या ये मानी पहना दिए जाएं और ख़ामोश हो जाया जाए कि ठीक है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको अपने दोस्त ममालिक के अंदर एक पज़ीराई जो है वो यकीनन मिली है और एक इतने बड़े फ़ोरम के ऊपर भारत को ये बावर करवाया गया है, एहसास दिलाया गया है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन आगे क्या होगा? कश्मीरी जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जिस सूरत हाल से वो दो चार हैं और जिस कर्ब का उनको सामना है, क्या उसका भी कोई तदारुक हो सकेगा? बुनियादी तौर पर ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की सफारतकारी का बहुत बड़ा नाम है अशरफ जहांगीर काजी साहब। इन मामलात को बराह रास्त देखते भी रहे हैं, डील भी करते रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। तो अशरफ जहांगीर काजी साहब, शुरू तो यहाँ से करते हैं कि जिस तरीके से भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे इनेकाद रखा, चीन नहीं जा रहा, बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी मामला आपके सामने है। आपको लगता है कि भारत को एक शदीद सफारती धचका पहुँचा है इस सूरत हाल से? ये हिंदुस्तान के लिए ज़रूर एक वो क्या उसे कहें, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग कई ममालिक हैं आए नहीं हैं और ह्यूमन राइट्स की वजह से नहीं आए हैं। लिहाजा इससे ये अख़ज़ किया जाता है कि वहाँ कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है और ये हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान यूँ ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो हिंदुस्तान का ये दावा जो है ये तो बिल्कुल फाश हो गया कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हिंदुस्तान का इससे कोई ज़्यादा वो उनको परवाह नहीं है। उनके हवाले से तो कश्मीर का मसला जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगस्त 5, 2019 का जो उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने वाज़े कर दिया कि ये कश्मीर का मसला भी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान के साथ हमने बात ही नहीं करनी है। और ये जो उनका फ़ैसला था ये सरासर इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी थी, ये यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की ख़िलाफ़ वर्जी थी, ये जो शिमला मुआहिदा है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी थी जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल अख़ज़ हुआ। लेकिन बाकी दुनिया जो है ह्यूमन राइट्स के लिहाज से तो वो हिंदुस्तान की तनकीद करते हैं ज़्यादातर ममालिक। हाँ, लेकिन जो सियासी हवाले से
وہ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان بگ پاور ہے، ان کو کون روک سکتا ہے. ہیومن رائٹس اپنی جگہ، ہمارے جو ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کرتے رہیں گے، لیکن جو ڈپلومیسی جو ہے اور اسٹیٹ انٹرسٹ کے حوالے سے ہم نے تو یہ تسلیم کر ہی لیا کہ ہندوستان نے یہ کر لیا فیصلہ، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہندوستان کے حوالے سے یہ طے ہو گیا، اور وہ ہندوستان پہ کوئی زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو ہندوستان کے لیے ایک دھچکا ہے، لیکن جو زیادہ اہم پہلو ہے کہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو ہندوستان نے جو کیا ہے وہ کر لیا. اچھا، اب اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ بھارت نے جو کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، لیکن کیا دنیا اس چیز کو باور نہیں کرے گی کہ اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہتا ہے تو خطے کا جو امن ہے دو ایٹمی طاقتوں کے مابین یہ ایک فلیش پوائنٹ کے طور پہ رہے گا، اور یہ جو ہے صورتحال انتہائی تشویشناک ہوگی، یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی خوفناک بھی بدل سکتی ہے؟ یہ بجا فرما رہے ہیں آپ، لیکن اس کا دباؤ پاکستان پہ آئے گا، ہندوستان پہ نہیں آئے گا. ہندوستان کی یہ کوشش ہے، اور بڑے پاورز میں کافی ایسے حلقے ہیں جو یہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان ایک لحاظ سے فیلنگ سٹیٹ بھی ہے، دوسرے لحاظ سے یہ جوہری طاقت ہے. تو وہ جو خدشہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ پاکستان سے اس کا سورس ہوگا کہ پاکستان سے ہمیں خائف رہنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان طاقتور اپنا جوہری طاقت ہے، اور بحیثیت قوم جو ہیں وہ ناکام ریاست بنتا جا رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے بارے میں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہندوستان کا کہ یہ ایک بنیادی پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ یہی استعمال کر رہے ہیں کہ ہاں اس کا خدشہ ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے ہندوستان نے تو کوئی جوہری طاقت استعمال کرنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اور کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں وہ طاقت نہیں رہی. ناظرین، سابق سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائے گا کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی 3 روزہ دورے پر آزاد کشمیر میں ہیں. ظاہر ہے کل وہ ایک بڑا جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ اس کو اجاگر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج انہوں نے آزاد کشمیر کے پارلیمان سے بھی خطاب کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ انفنشڈ ایجنڈا قرار دیا تقسیم ہند کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے سفارتی سطح کے اوپر اس معاملے کو اٹھا رہا ہے، دنیا جو ہے وہ اس طرف توجہ دے گی، اور یہ جو سلسلہ ہے کہ کشمیریوں کو کچھ تو ریلیف مل سکے، کچھ تو راحت مل سکے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی زیادہ ریلیف ہمارے کشمیری بھائیوں کو نہیں ملے گی. یہ اور بات ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو وہ فرمائیں گے وہ ٹھیک فرمائیں گے، اور وہ جو اور صحیح فرمائیں گے، اور اس کا اثر تو وہ دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی ڈپلومیسی پہ اس کا اثر تو میں سمجھتا ہوں بہت کم پڑے گا. لیکن ہیومن رائٹس سچویشن کو پھر سے پاکستان کی طرف سے ہم اجاگر کریں گے، لیکن ہیومن رائٹس کمیونٹی جو ہے دنیا کی وہ ویسے ہی انہوں نے اپنے تشویش کا اظہار ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کیے ہیں، اور امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے تو اور ولایت میں بھی ہوا ہے، یو کے میں بھی، اور باقی یورپ میں اور ممالک میں بھی. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو یہ اس کا احساس ہے، لیکن جہاں تک دنیا کی ڈپلومیسی ہے وہاں انہوں نے جس طرح میں نے عرض کیا ہے انہوں نے تقریباً یہ تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ ہو گیا، ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم خراب نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ اور چین کے خلاف اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے،
اور اس کی اکنامک جو امپورٹنس ہے، اور پاکستان کو وہ یعنی کہ تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک لحاظ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور جوہری طاقت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہندوستان کے حق میں یہ جا رہا ہے نہ کہ پاکستان کے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو ہمارا موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کو موجودہ بحران سے آپ کو نکالنا پڑے گا، اور یہ بحران یعنی کہ اس کے بڑے بڑے پہلو ہیں، ایک پہلو تو نہیں ہے جس سے نکلنا یعنی کہ نسبتاً آسان ہے. آپ ہر لحاظ سے دیکھیں، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے. تو اس بحران سے ہمیں نکلنا پڑے گا تاکہ پاکستان کا امیج جو ہے بہتر ہو، اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ سیریسلی لیا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. لیکن فی الحال ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت سخت پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس بحران سے نکلنا پڑے گا. اچھا، اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے چین جس طریقے سے نہیں گیا ہے، بھارتی میڈیا میں یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے اور بھی اجاگر ہوا ہے کہ اب اس میں چین بھی آ گیا ہے. وہ G20 کی کانفرنس میں نہیں گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے. تو یہ جو چین کا طرف سے اس رویے کا اظہار ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ کشمیر نے اور ممالک نے، مسلمان ممالک اور کچھ اور ممالک نے بھی ہمارے ساتھ دیا اس مسئلے پہ، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس میں چین بھی پارٹی ہے. کیونکہ چین کا جو حصہ ہے وہ اکسائی چین کے نزدیک، وہ تو ہندوستان کلیم کرتا ہے کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے. تو وہ چین کے اوپر دعویٰ ہے ہندوستان کا، تو چین کیوں جائے وہاں کشمیر، جہاں ہندوستان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو چین کا حصہ ہے وہ دراصل چین کا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے چین بھی پارٹی ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے، اور بجا طور پہ وہ بھی شرکت نہیں کر رہے ہیں. اب اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ ایک نئی ڈائمنشن دیتا ہے صورتحال کے حوالے سے، اور بھارتی میڈیا میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ چین بھی اب اس میں کود پڑا ہے، تو یہ مسئلہ تو اب اور زیادہ اجاگر ہوگا. چین کود نہیں پڑا ہے، چین کا ایک موقف ہے، کیونکہ یہ پہلی میٹنگ ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے. چین کا تو موقف آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اس موضوع پہ، اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اور ان کو پرامن طریقے سے دونوں ممالک کو اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ چین کا موقف ہے، اور جب بھی وہ چین کے صدر آتے رہے پاکستان، وہ اسی موقف کو دہراتے ہیں. تو وہ پاکستان کی طرفداری تو کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر پہ کوئی جنگ چڑھ جائے وغیرہ وغیرہ. اور جو ہندوستان نے کیا وہ اسے غلط سمجھتے ہیں، لیکن اور اس کی تنقید کرتے ہیں، اور بجا طور پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کہتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے بھارت جو ایک تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس کی حیثیت جو ہے اس علاقے میں مضبوط ہے، یہ ایک ڈسٹربڈ علاقہ نہیں ہے، یہ ایک متنازع علاقہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ علاقہ نہیں ہے جس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں اس کو متنازع علاقہ قرار دیتی ہیں. جی، یہ اس مسئلے کو ہندوستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں کرناٹکا میں بی جے پی کی پہلی دفعہ شکست ہوئی ہے، اور مودی صاحب کافی وہ کنسرنڈ ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کے جو پاپولیرٹی ہے، جو پچھلے 2 الیکشن وہ لینڈ سلائڈ سے جیتے ہیں، کیا ان کی مطلب جو حمایت ہے ہندوستان کے عوام میں کمزور تو نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ
تھوڑی بہت تو ہندوستان کی بھی رسوائی ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی. تو اب جو یہ اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سمٹ میٹنگ نہیں ہے، لیکن تاہم یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور دنیا کے ممالک آئے ہیں اسے اٹینڈ کر رہے ہیں. تو مودی کی یہ کوشش ہوگی ہندوستان میں یہ تاثر دینے کا کہ دیکھو ہندوستان دنیا نے تسلیم کر لیا، یہ ہماری بڑی فتح ہے، یہ بڑی جیت ہے اور پاکستان کی شکست ہے، اور کشمیر کا مسئلہ دنیا نے جو بھی ان کی رائے ہو اپنی، لیکن انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی شکست وہ جیت ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھارت اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک ایسی صورتحال میں؟ یہ ہے کہ وہ الیکشنز اور مزے اور آسانی سے جیت سکیں گے، کہ ان کو تشویش ہے کرناٹک کے بعد کہ کہیں جو ہے اپوزیشن جو ہے کانگریس کے اور راہل گاندھی جو لیڈرشپ ابھی دکھانے لگے ہیں بالآخر آخرکار، تو شاید وہ اور بھی تکڑی ہو جائے. تو اگر اس قسم کی میٹنگ ہو جو کہ وہ سیل کر سکیں ہندوستان کے اندر کہ یہ ہماری دیکھیں دنیا نے تسلیم کر لیا کہ جو کشمیر میں ہم نے کیا وہ بالکل منظور ہے، یعنی تحفظات کے ساتھ جو بھی ہوں دنیا کے، لیکن وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے بالعموم اس کو تسلیم ہی کر لیا ہے اور دباؤ بالکل کسی قسم کا وہ ہندوستان پہ نہیں ڈال رہے ہیں. تو یہ مودی کی کوشش ہوگی کہ یہ عوام جو ہے ہندوستان میں وہ یہ سمجھے کہ یہ ہندوستان کی بہت بڑی جیت ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے. اس میں ایک اور سوال بھی ہے، لیکن اشرف جہانگیر قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، اشرف جہانگیر قاضی سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. اچھا اشرف جہانگیر قاضی صاحب، میں آپ سے سوال اس لیے یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کشمیر کو جو ہے وہ ایک مکمل چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہو، کرفیو زدہ علاقہ ہے، ہڑتال ہے، ہر طرف فوج بکھری ہوئی ہے، ایسے میں اگر وہاں کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور کچھ ممالک جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو کیا وہ یہ تاثر نہیں لیں گے؟ ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا اثر ضرور جو شرکاء ہیں ان پہ پڑے گا، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ان کو پہلے سے اس کا بخوبی علم ہے کہ ہندوستان جو کر رہا ہے وہاں کشمیر میں وہ عوام کو پسند نہیں ہے، عوام کے حقوق کی سلبی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک برتا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے، اور جو شرکاء ہیں ان کو بالعموم اس کا بالکل بخوبی علم ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا یہ جاننا ایک چیز ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے تنقید بھی شاید وہ کچھ سٹیٹمنٹ بھی دیں گے اور ہیومن رائٹس کا ذکر بھی شاید وہ اپنے سٹیٹمنٹس میں کریں، تو اس کا یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے اچھی بات ہے اور کشمیری بھائیوں کے لیے یہ اچھی بات ہوگی. ہاں، تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی لحاظ سے جو صورتحال ہے وہاں اور گمبھیر صورتحال ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے جو بالکل یعنی کہ ناقابل بیان ٹریجڈی ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں نے اس کو سیاسی لحاظ سے تسلیم کر لیا. ہاں بھائی یہ ہوتا رہتا ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن دنیا ایسی ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو ہیومن رائٹس کا حوالہ ہے اور جو وہ خود دیکھیں گے اور شاید اس کا ذکر بھی وہ اپنے سپیچ میں کریں گے تاکہ وہ یہ دنیا کو کہہ سکیں کہ ہم نے ہیومن رائٹس کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا، تو یہ دکھانے کی وہ کوشش کریں گے اور اس کا اثر ضرور پڑے گا اور وہ اس کا فائدہ کیا اسے کہیں کشمیریوں کو کچھ تو یعنی کہ کیا ریلیف ہی سمجھیں یا کچھ تھوڑی بہت کہ یہاں دنیا نے ہمیں بالکل نظر انداز تو نہیں کیا. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن یہ ایک متنازع معاملہ تو ہے. پاکستان یہ کہتا آ رہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فی الوقت تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکے، یا جب تک مودی ہیں کوئی معاملہ آگے بڑھ سکے؟ فی الحال تو اس موضوع پہ پیش رفت کا کوئی امکان نہیں ہے،
کیونکہ مودی نے تو ان کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں بی جے پی کی طرف سے انہیں سپورٹ حاصل ہے، بلکہ باقی پارٹی کی جتنے ہندوستان کی اکثریتی کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، وہ بالکل اور مسلمان بھی کئی ہیں اور کرسچن اور باقی ہندوستان کے ہیں، وہ بحیثیت ہندوستانی وہ حمایت کرتے ہیں اس موقف کو کہ یہ کشمیر ہندوستان کا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیر کا جو حیثیت ہے جو اگست 5 2019 سے قبل تھی، تو جب تک وہ بحال نہیں ہوتی ہے وہ حیثیت، اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان کہ جو ڈائلاگ ہے، اسٹرکچرڈ ڈائلاگ، کشمیر پہ ڈائلاگ، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان تو بالکل تیار ہے ڈائلاگ کے لیے، پاکستان تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تو کمپرومائز سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ کشمیری عوام کو قابل قبول ہو، اور ہم یونائٹڈ نیشنز کے قرارداد کے مطابق یعنی کہ ان کے جو اصول ہیں کہ کشمیری خواہشات کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے، اسی پہ ہمارا موقف مبنی ہے اور رہے گا۔ تو یہ صحیح ہے، لیکن فی الحال ڈائلاگ پاکستان اور ہندوستان کا بحال ہونا بہت دور کی بات ہے۔ قاضی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پھر خطے کے امن کے لیے تو ایک سوالیہ نشان بنی رہے گی، ایک فلوئڈ سچویشن جو ہے وہ تو پھر برقرار رہے گی؟ یہ سوالیہ نشان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہندوستان میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اتنے دباؤ میں آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں ماضی میں بھی فورس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر انہوں نے وہ تہمتیں باندھی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا اور وہ ہوا، پھر انہوں نے اپنی کارروائی کی ہے۔ تو اس کا اندیشہ، اس کا خطرہ تو ہمیشہ رہے گا اور اب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور ممالک کی طرف سے پاکستان کے اوپر دباؤ آ جائے کہ بھئی آپ تسلیم کر لیں کہ جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، اب جنگ کے ذریعے آپ کچھ بھی نہیں حل کر پائیں گے۔ اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو جائیں تاکہ آپ کا ڈائلاگ بحال ہو جائے، اور ہندوستان کے اوپر وہ بالکل دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں کہ جو اگست 5 2019 کی جو پہلی صورتحال تھی اس کو بحال کیا جائے، کوئی دنیا کی طرف سے دباؤ نہیں ہے ہندوستان کے اوپر۔ تو وہ دراصل صاف بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سر تسلیم خم کریں کشمیر کے موضوع پر۔ یہ کوئی پاکستان کر نہیں سکتا، زیادہ کچھ تو ہم کر بھی نہیں سکتے فی الحال، کیونکہ پاکستان کی اپنی صورتحال کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں تو اس دلدل سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ہوگا، تب جا کے ہمارے لیے جو ہیں امکانات جو ہیں وہ بن جائیں گے کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے امیج، پاکستان کی خوشحالی میں ایک وہ اضافہ ہو جائے، تو پھر دنیا کی طرف سے پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ ایک کیا اسے کہیں سپورٹ آ جائے گی۔ فی الحال پاکستان کے لیے کچھ ہمدردیاں ہیں، کشمیریوں کے لیے ہمدردیاں، لیکن ہمارے موقف کی کوئی زیادہ حمایت نہیں ہے دنیا کے جو ہیں فارن آفیسز میں۔ اچھا، اس میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب یہ فرمائے گا، جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت چین بھی آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے خطے میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان ان تبدیلیوں کا حصے دار بھی بن رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت کا جیسے ابھی معاملہ آگے بڑھا ہے، پھر ایران سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس حوالے سے بھی معاملات کوئی بہتری کی طرف جائیں؟ آگے جا کے یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب چین، جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ چین جو ہے ایک گلوبل ڈپلومیسی انہوں نے اختیار کی ہے۔ آپ مڈل ایسٹ میں وہ ان کا ایک ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان انہوں نے وہ کافی زبردست یعنی کہ ڈپلومیسی کی ہے، اور بہت سالوں کے بعد ان دو ممالک ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔
تو اسی طرح آگے جا کے ہو سکتا ہے وہ دن آ جائے کہ وہ یہاں بھی رول، لیکن ہندوستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، تو ہندوستان کی پالیسی پہ چین کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو پاکستان فی الحال آگے جا کے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، اور چین نے تو یہ کہا بھی ہے، چین بھی وہ ٹیریٹوریل سٹیٹس کو کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے، کہ ٹیریٹوریل سٹیٹس کو بدلنے کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خطرات بہت ہیں اس میں، اگر آپ بدلنے کی کوشش کریں وہ پھر جنگ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور آج کل جو ہے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ پیسفلی کمپرومائز ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کریں، یہ تو ان کا موقف رہا ہے۔ لیکن چین کی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، فی الحال تو ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل منجمد ہیں اور رہیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے اور بالکل یہ اپنی شکست کو آپ نے تسلیم ہی کرنا ہے کہ جی بھائی ہندوستان کی جیت ہو گئی ہے، وہ جیت گئے، ہم ہار گئے، تو پھر تو ہر کشمیری کے دل میں آپ کے لیے ایک نفرت پیدا ہوگی، اور بجا طور پہ تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، بالکل کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہماری سخت کم ہے، لیکن پاکستان کو بحال کریں، اصول پہ آپ رہیں، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان اپنی ڈپلومیسی کو چلا پائے گا۔ اور اب جو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے، تو اس کو یعنی کہ ہم خود بیماری کی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس بیماری سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جب نکلیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کے پھر ہم کوئی وہ نیگوشیشن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، یہ تھے اشرف جہانگیر قاضی، ممتاز سابق سفارتکار۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔